दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिस करें। कौमों की ज़िंदगी में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो उनके मुस्तकबिल के ऊपर असरअंदाज होते हैं और उनका इम्पैक्ट जो है ना उनके मुस्तकबिल के ऊपर जो है ना वो वाज़ेह नज़र आता है। तो ये इम्पैक्ट, ये असर जो है ना ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उस दिन वाक़या क्या हुआ और ये उसने क्या असर छोड़े और वो वाक़या कितना संगीन था या कितना खुशगवार वो वाक़या था। तो पाकिस्तान की तारीख के अंदर भी एक दिन ऐसा आया कि जब शब खून मारा गया, उमंगों के ऊपर, आरजुओं के ऊपर, लोगों की उम्मीदों के ऊपर। और वो दिन 5 जुलाई 1977 था जब ऑपरेशन फेयर प्ले के नाम से हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, 111 ब्रिगेड ने, जनरल उस वक़्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़िया के हुक्म के ऊपर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया। और ये तकरीबन ये वक़ूआ हुआ अली अल सुबह। तो तकरीबन यानी कि फजर के आसपास या फजर और तहज्जुद के दरमियान टाइम था, क्योंकि जब भी ये कब शब खून की मारा जाता है तो उस वक़्त का जो है ना वो तयन किया जाता है जब कम से कम जो है ना वो रेजिस्टेंस हो। तो ये वाक़या क्यों पेश आया, 1977 को क्यों ज़रूरत महसूस हुई शब खून मारने की फ़ौज पाकिस्तान को और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का ख़ात्मा करने के लिए। तो आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर मैं ले चलूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब टूटा फूटा पाकिस्तान मिला तो उन्होंने पाकिस्तान को जो है ना अपने पाँव पर खड़ा किया। डीमोरलाइज फ़ौज को उन्होंने उनकी हिम्मत बढ़ाई, उनको दोबारा जो है ना उस फ़ौज को खड़ा किया, 93,000 कैदी लेकर आए। और जो कल्प्रेट थे इसके अंदर 1971 का जो वाक़या हुआ जिसके अंदर हम मशरक़ी पाकिस्तान हमने खो दिया, तो उसके अंदर कल्प्रेट का जो है ना कोर्ट मार्शल हुआ और कोर्ट मार्शल हुआ तो उनको सज़ाएँ भी मिली। और जब उनको सज़ाएँ मिली तो ज़ाहिर है कि फ़ौज के दिल के अंदर एक गम गुस्सा भी पाया जाता था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़, मगर उस वक़्त जो है ना उसका वो इज़हार नहीं कर सकते थे। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, दूसरा जो आलमी सतह पर जो चीज़ें हुई, तो आपको याद होगा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया, इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस की और इस्लामिक ब्लॉक में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनाना चाहते थे। और इसी तरह ये चलते चलते खैर अब मैं क्योंकि इनकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, तो जब एटमी प्रोग्राम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया तो उस वक़्त अमेरिका की तरफ से उनको धमकियां मिली कि आप अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक करें, नहीं तो आपको निशान इबरत बना दिया जाएगा। तो हेनरी किसिंजर का वो ख़त था जिसको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लहराया, तो वो ख़त आज भी तारीख का हिस्सा है। तो साजिश शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो है ना वो जारी थी। तो 1970 के अंदर जनरल इलेक्शन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अर्ली इलेक्शन जो है ना ये अनाउंस कर दिए। और इलेक्शन से कबल कोई मेरा ख्याल है कोई महीना कबल या चंद दिन कबल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो राइट विंग थे, जिनको बैकिंग थी मिलिट्री के अंदर मौजूद राइट विंग एलिमेंट्स की, तो उन्होंने पाकिस्तान अब नेशनल अलायंस, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के नाम से एक तंजीम बनाई। तंजीम यानी कि मुख्तलिफ जमातों का मजमूआ एंटी भुट्टो तमाम फोर्सेस को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ इलेक्शन के अंदर उन्होंने उतारा। 7 जनवरी को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1977 को उन्होंने इलेक्शन अनाउंस किए, 17 मार्च को इलेक्शन हुए और 7 मार्च को सॉरी इलेक्शन हुए। और इलेक्शन का रिज़ल्ट ऐसा है क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पॉपुलर लीडर थे, तो उन्होंने जो 200 के तकरीबन सीटें थी कौमी असम्बली की, तो 200 में से उन्होंने 155 सीटें जो है ना उन्होंने हासिल कर ली, जबकि पीएनए को तकरीबन सीटें मिली, 9 जमाती इत्तेहाद था ये, तो उसको सिर्फ 36 सीटें मिली। तो उन्होंने इलेक्शन रिगिंग का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और सबसे पहले जो एहतजाज की कॉल दी वो इसी जमात हरामी ने कॉल दी, जो इस वक्त जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ आज भी जो है ना वो साजिशों के अंदर मुलव्वस है। तो खैर ये हंगामे वगैरह हुए और उन्होंने अपनी इस तहरीक का नाम दिया तहरीक नफाज़
نظام مصطفیٰ. تو اس کا نام دیا. اس کا نام انہوں نے کیوں دیا؟ کیونکہ اگر آپ علاقائی سیاست کو دیکھیں تو ادھر رشیا کے اندر جو ہے نا افغانستان کے اندر جو ہے نا رشیا جو آ رہا تھا، امریکہ نہیں چاہتا تھا. امریکہ بھی سپر پاور تھا، رشیا بھی سپر پاور تھا. تو ان کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی. چونکہ افغانستان کے اندر جو ہے نا یہ تھوڑا سا مذہبی ایلیمنٹ تھا، تو امریکہ نے جو ہے نا یہ مذہبی چورن بیچا. مذہبی چورن بیچ کر تو اسی لیے ادھر جو ہے نا انہوں نے یہ مذہبی تنظیموں کو کھڑا کیا رشیا کے خلاف جہاد کے نام کے اوپر. اور پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ انہوں نے پی این اے کو جو ہے نا ان کی تحریک کو جب ان کی فنڈنگ کی، ان کی بیکنگ کی، نظام مصطفیٰ کے نام سے انہوں نے تحریک شروع کی. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو چونکہ پالیٹیشین تھے اور بڑے منجے ہوئے پالیٹیشین تھے، جب بھی کوئی پاکستان کا سیاستدان پھنستا ہے تو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیتا ہے. اور ہر بندہ جو ہے نا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر تنقید بھی کرتا ہے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی بننا چاہتا ہے. تو انہوں نے پی این اے کو ڈائلیکٹک کی ٹیبل پر لے کر آئے. جون کے اندر جو ہے نا کیونکہ یہ ملک کی جو ہے نا یہ مظاہرے ہو رہے تھے، اور یقینی طور پر جو ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بھی اس تحریک کو جو ہے نا وہ نظام مصطفیٰ کی تحریک کو کھلی سپورٹ تھی. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان سب کو جو ہے نا یہ ٹیبل پر بٹھایا کہ ہیں میرے ساتھ مذاکرات کریں، آپ کے مطالبات رکھیں. تو مطالبات خیر انہوں نے رکھے. تو تقریباً میرے خیال کو 30-40 حلقوں کے اندر انہوں نے الیکشن کا مطالبہ کیا، اور باقی اور دیگر مطالبات بھی تھے. تو بھٹو نے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کے تقریباً تمام مطالبات انہوں نے مان لیے. تو اسی دوران کیونکہ ان کا اسکیجولڈ دورہ تھا مڈل ایسٹ کا، تو مڈل ایسٹ کے دورے پر شہید ذوالفقار علی بھٹو چلے گئے. اور ظاہر ہے کہ وہ یہاں کے حالات پر بھی نظر رکھ رہے تھے. جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو چیز کوکنگ ہو رہی تھی ان کا بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو علم تھا. تو خیر جب وہ دورے پر گئے، دورہ تھوڑا سا ان کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا لمبا دورہ تھا کیونکہ پری پلانڈ دورہ تھا ان کا. تو پی این اے نے یہ جناب جو ہے نا یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دورہ اس لیے لمبا ہے کہ وہ تحریری حربے جو ہے نا وہ استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جناب ملکوں کی جو سربراہان مملکت ہوتے ہیں ان کے دورے پری اسکیجول ہوتے ہیں، اور فائدہ ملک کا ہی ہوتا ہے، کسی بندے کا فائدہ نہیں ہوتا. تو خیر شہید ذوالفقار علی بھٹو واپس آئے. واپس آ کر انہوں نے جناب جو ہے نا انہوں نے پھر مذاکرات کا دور شروع کیا. تو تمام تقریباً پوائنٹس جو ہے نا وہ طے ہو چکے ہوئے تھے. تو جیسے جانے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دورے سے پہلے تو انہوں نے دستخط کرنے تھے. 4 جولائی کی شب جو ہے نا وہ تمام چیزیں طے ہو گئی. 5 جولائی کو انہوں نے دستخط کرنے تھے. تو 5 جولائی کو انہوں نے دستخط جو ہے نا کرنے کی بجائے انہوں نے رات کو ضیاء الحق نے فنکاری کی کہ شہید وہ جناب جو ہے نا وہ انہوں نے تختہ الٹ دیا حکومت کا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو نظر بند کر دیا. اور ضیاء الحق وہ بندہ تھا جس کو تقریباً 7 جرنیل تھے، ان کو جو ہے نا وہ ریٹائرڈ کر کے ان کو پروموٹ کیا گیا، نیچے سے ان کو پروموٹ کیا گیا، اور پروموٹ کر کے ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے ایسے کر کے یہ کھڑے ہوتے تھے. اتنا مسکین تھے اور اتنا جو ہے نا یہ ڈاؤن ٹو ارتھ تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے. تو خیر یہ ان کا جو ہے نا آپریشن فیئر پلے جو ہے نا وہ بغیر کسی بلڈ شیڈ کے جو پایہ تکمیل کو پہنچا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو نظر بند کر دیا گیا. تو ضیاء الحق نے جو ہے نا یہ اعلان کیا کہ میں 90 دن کے اندر میں الیکشن کراؤں گا، اور یہ انہوں نے پہلا بھی اعلان کیا. اس کے بعد کئی بار انہوں نے اسی طرح کا اعلان کیا کیونکہ ان کا جو ہے نا وہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی تو وہ پاکستان کے اندر جو ہے نا الیکشن نہیں چاہتی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آئے، کیونکہ اگر وہ اقتدار میں آتے تو جو کولڈ وار جہاں چل رہی تھی امریکہ اور رشیا کے درمیان، تو یہ اس کے اوپر افیکٹ ہوتا. امریکہ کھلے عام جو ہے نا یہ سپورٹ کر رہا تھا پی این اے کی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تھا وہ. تو بلکہ جب یہ تختہ الٹا بھی گیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا، تو نہ انڈیا نے اس کی جو ہے نا یہ مذمت کی، نہ چائنا نے، نہ جو امریکہ نے مذمت کی. رشیا نے جو ہے نا اس کے اندر کنسرن شو کیے، اسلامی ممالک نے بھی جو ہے نا کنسرن شو کیے. پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک آئین کے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی تھی ضیاء الحق نے، کیونکہ آرٹیکل 6 آلریڈی 1973 کے آئین کے اندر موجود تھا جس کی سزا موت تھی. تو خیر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے نا وہ چیلنج کیا،
اور میں یہ چلتے چلتے میں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ سابق ایئر مارشل جو ہے نا ایئر مارشل جو ہے نا وہ چیف اس کے جو اصغر خان، تو انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ جماعت اسلامی نے اور اصغر خان ہے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، انہوں نے آرمی کو دعوت دی تھی کہ آپ جو ہے نا یہ آپ انٹرفین کریں اور آ کر جو ہے نا یہ مارشل لا لگا رہے اقتدار سنبھالیں۔ تو خیر ان کی یہ جو ہے نا اس وقت کی غیر ذمہ داری کی بدولت آج جو ہے نا اس کی قیمت ہم بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو ضیاء الحق کے اس عمل کو عدالتوں کے اندر چیلنج کر دیا گیا، تو مگر عدالتیں بھی ہماری ماشاءاللہ بڑی جو ہے نا ہمیشہ انہوں نے نظریہ ضرورت کو جو ہے نا انہوں نے ہمیشہ فوقیت دی ہے۔ تو ضیاء الحق نے ان پرسن جو ہے نا ججز کا انٹرویو کیا، جو ججز جو ہے نا آئین کے ساتھ کھڑے تھے ان کو یا جبری ریٹائر کر دیا گیا یا ان کو چھٹی پر بھیج دیا گیا۔ تو خیر یہ پٹیشن جو گئی پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو 24 اکتوبر 1977 کو اس وقت کے چیف جسٹس جناب انوار الحق صاحب، تو انہوں نے جناب جو ہے نا یہ فیصلہ دیا کہ مارشاء اللہ وقت کی ضرورت تھی اور نظریہ ضرورت کے مطابق انہوں نے مارشاء اللہ کو لیجیٹیمیٹ انہوں نے جو ہے نا یہ انہوں نے قرار دے دیا گیا، اور اس طرح جو ہے نا یہ مارشاء اللہ کی جو ہے نا یہ پاکستان کے اندر لیجیٹیمیسی اس کی ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہوا یہ آپ کے سامنے ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک تقریباً ابیٹمنٹ کے اندر جو ہے نا 109 کے اندر، تو یہ دنیا کا پہلا کیس ہے کہ ان کو پھانسی کی سزا دی گئی، عدالتی قتل ان کا کیا گیا۔ یہ بھی اپنے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جو 4 اپریل کا ویلاگ ہے اس کے اندر یہ میں ذکر کر چکا ہوں، آپ 4 اپریل کا ویلاگ میرا سن سکتے ہیں، وہ بھی کافی کمپریہنسو ہے، ڈیٹیل میں ہے۔ تو ضیاء الحق آیا چونکہ اس وقت یہ اسلامائزیشن کی چیزیں چل رہی تھیں، اور 1970 کے یہ جو 1970 کو جو کو ہوا، جو عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا، جو ڈیموکریسی کو جو رول بیک کیا گیا، جو پارلیمنٹری سسٹم کو جو اس کے اندر قدغن لگائی گئی، تو اس کا کیا اثر ہوا ہے؟ ایک تو 1973 کا آئین توڑ دیا گیا پہلی بات، دوسرا جناب تمام ٹریڈ یونین کے اوپر، تمام طلبہ یونین کے اوپر، کسانوں کی جتنی بھی یعنی کہ اس طرح کی یونینز ہوتی ہیں پابندی لگا دی گئی۔ حالانکہ یہ یونین جو ہے نا اس طرح کی یہ ہیچری ہوتی ہیں پولیٹیشنز کی، یہاں سے گروم ہو کر جو ہے نا یہ پولیٹیشین بنتے ہیں۔ پھر ضیاء الحق نے غیر جماعتی انتخابات کرایا، اور اس کے جب غیر جماعتی انتخاب کروائے تو اس وقت پیسے کی پالیٹکس ہوئی، خرید و فروخت کی اس وقت جو ہے نا یہ پالیٹکس اس وقت جو ہے نا یہ مارز وجود میں آئی۔ پھر ضیاء الحق نے ایک حدود آرڈیننس بھی، کیونکہ اسلامائزیشن کا تھا، حدود آرڈیننس بھی انٹروڈیوس کروایا، یہ بلاسفی لا انٹروڈیوس کروایا، جس کے بعد یہ ان کیسز میں اضافہ ہوا۔ حدود آرڈیننس جو انہوں نے بڑا مذاکرہ خیز کروایا کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ جناب اگر ثبوت نہیں دے سکتی خاتون، تو وہ پھر قذف کی سزا اس کے اوپر ہوگی، وہ بیچاری خود پھنسے گی۔ حالانکہ یہ سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے، اس کے اوپر بھی میں اپنے ویلاگ میں ذکر کر چکا ہوں۔ اور ضیاء الحق کے اس حدود آرڈیننس کے ظالمانہ قانون کی وجہ سے ضیاء الحق کے اندر جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ یہ اس طرح زنا وغیرہ کے کیسز نہیں ہوتے تھے، اس کے پیچھے صرف یہی کہانی تھی کہ سزا کہ جو بندہ جو مدعی ہوتا تھا اگر وہ ثابت نہیں کر سکتی تھی تو سزا اسی کو ہوتی تھی۔ اور مشہور و معروف ایک کیس ہوا تھا شبنم جو ہے نا اداکارہ شبنم والا کیس، وہ بھی ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا۔ تو ایک جو ہے نا گونگی بچی تھی، تو اس کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ زیادتی وہ بھی ہے، میں اپنے 4 اپریل کے ویلاگ میں ذکر کر چکا ہوں۔ ضیاء الحق نے ہمیں ہیروئن کا کلچر دیا، کلاشنکوف کا کلچر دیا، جہادی کلچر دیا، معاشرے کے اندر جو ہے نا عدم برداشت کا کلچر دیا، اور معاشرتی تقسیم کا کلچر دیا۔ اور اس کے علاوہ جناب ضیاء الحق نے مذہبی سطح پر برادریزم کے اوپر جو ہے نا علاقائی سطح پر پاکستان کو، لسانی سطح پر پاکستان کو تقسیم کیا۔ MQM اور عسکریت پسند تنظیمیں، یہ ضیاء الحق کی دین ہے۔ اور آج جب ہم یہ بم بلاسٹ کی صورت میں جو بھی لاشیں اٹھاتے ہیں وہ ضیاء الحق کی دین ہے۔ وہ 5 جولائی 1977 کا جو ضیاء الحق نے جو زہر کی فصل جو بوئی تھی وہ جو ہے نا اس کی صورت میں آج ہم کاٹ رہے ہیں۔ تو میں دعا کو ہوں کہ پاکستان کی زندگی میں دوبارہ کبھی ایسا کوئی دن نہ آئے۔
بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.